Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. President A. War College Institute, members of the faculty, graduating officers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am pleased to be here at the A. War College at the convocation ceremony of the 35th A. War course. It's a momentous occasion, particularly for the graduating officers, having gone through a formal education in a number of situations which you will come across throughout your life during service. I must congratulate the Air War College and the faculty for having done tremendous work, and I am sure improving upon your in your institution and your delivery of information. The most important thing, and I'll give a mix of Urdu and English because I'm more comfortable in my own mother tongue, which is Urdu, and the fact that sometimes what I say is broadcast to the people of Pakistan and they understand Urdu better. But most of you will understand. There will be interdictions of English within my discourse, so you will understand. शॉर्ट स्पैन में पढ़ी और उनका इम्प्लीकेशन यहाँ पर है. एक किताब थी द एंड ऑफ हिस्ट्री बाय फ्रांसिस फुकुयामा. अच्छा, उस एंड ऑफ हिस्ट्री में फ्रांसिस फुकुयामा ने ये बात कही कि एंड ऑफ हिस्ट्री इस तरह से कि इंसान की तकदीरों में और आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ों के एतबार से एक चीज़ तो ये तय है कि दुनिया के अंदर कौमें अब कोई मुशावरत का सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगी, चाहे वो जमहूरियत का नाम हो, चाहे जमहूरियत की कोई भी फॉर्म हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, मोनार्की के नीचे जमहूरियत हो, कोई भी फॉर्म हो, मगर ये तय हो गया कि मुशावरत एक सिस्टम है, डिक्टेटरशिप के और मोनार्कीज, टोटल मोनार्की से हटकर. तो उसने कहा एंड ऑफ हिस्ट्री, दिस डिसीजन हैज बीन मेड, वी विल इम्प्रूव अपॉन इट. दूसरी बात उसने ये कही कि इंसान की अपनी ज़रूरत उसका पेट है, उसकी ज़रूरियात हैं, उसका पेट, उसकी नीड्स और उसकी ख्वाहिशात के लिए कैपिटलिज्म से बेहतर माशी निज़ाम कोई नहीं हो सकता. तो लिहाजा ये भी तय हो गया, कैपिटलिज्म, उसके टैक्सेस कैसे हों, प्रॉफिट्स कितने हों, वो सब चीज़ें होती रहेंगी, मगर एंड ऑफ हिस्ट्री ये कि ये दो चीज़ें तय हो गई. तो उसका उस्ताद भी था, कंटेम्प्रेरी भी था. 93 की ये किताब होगी फ्रांसिस फुकुयामा की एंड ऑफ हिस्ट्री. तो सैमुअल पी हंटिंगटन की बड़ी मशहूर किताब लिखी गई, उसने फिर लिखा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस. उसने कहा ये दो चीज़ों पर इंसानियत नहीं बनती, और उसने उस वाक़े की तारीख़ ली. जैसे मैं मिसाल के तौर पर, आपने वॉर स्ट्रैटेजी के अंदर थुसाइडिडीज़ को पढ़ा होगा कि उसने कहा कि दुनिया के अंदर जब कोई दूसरी ताकत उभरती है, स्पार्टा और एथेंस की मिसाल दी, और आपके यहाँ तो वो स्ट्रैटेजी कोर्स के अंदर वो नाम ज़रूर आप वाकिफ़ होंगे. तो उसने ये कहा कि जब दूसरी ताकत उभरती है तो पहली ताकत उसके रिएक्शन के अंदर बहुत कुछ करती है और सोचती है. तो यही कैफियत आज आप दुनिया में एक्चुअली देख रहे हैं. यानी कोई उसका अनोखा फ़लसफ़ा नहीं था, इट वॉज़ रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन पैटर्न्स. आज आप देख रहे हैं कि एक ताकत उभर रही है तो दूसरी ताकतों को अननर्व कर रही है. अगेन बैकग्राउंड क्या है, द फोबिया, के ये क्या कर लेंगे, वो कौन क्या कर लेगा. तो लिहाजा उन फोबियाज़ के ऊपर कोल्ड वॉर से निकलकर एक नई कैलिडोस्कोप के अंदर नई अलाइनमेंट शुरू हो गई हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान जैसे ममालिक जो किसी का बाकायदा किसी ग्रुपिंग में नहीं शामिल होना चाहते, वो एक टेस्टिंग पीरियड से गुजर रहे हैं. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि उसने फ्रांसिस फुकुयामा के रिएक्शन में जब सैमुअल पी हंटिंगटन ने किताब लिखी तो उसने सुकरात के एक वाक़े से उसको पिक किया. सुकरात का एक डायलॉग रिपब्लिक के अंदर मौजूद है, प्लेटो ने उसको कोट किया कि उसने ये कहा, सुकरात को बड़ा शौक़ था इस बात का कि एक अच्छी स्टेट बनाई जाए, ताकतवर स्टेट बनाई जाए. तो उसने कहा कि दो चीज़ें ज़रूरी हैं. पहली बात तो उसने ये कही, दो चीज़ें, एक तो जमहूरियत ताकि मुशावरत के साथ सही फ़ैसले हों, और दूसरे उसने कहा तिजारत. वही बात जो फ्रांसिस फुकुयामा ने क्लोज किया, उसने कहा तिजारत, गुड्स बने, एक्सपोर्ट हों, लाई जाएं, बनाई जाएं, तो एक सिटी स्टेट अच्छी बन जाएगी. तो उसके शागिर्द ने पूछा कि इज़ दैट इनफ. उसने कहा नहीं, एक तीसरी चीज़ है जो बड़ी अहम है. उसने उसका नाम दिया, मैं दूसरा नाम आपको बताऊँ, उसने उसको कहा थाइमस. उसने कहा पैशन.
اس نے کہا کوئی سٹی اسٹیٹ کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا اپنی جان سے جسٹ بیکاز ڈیموکریسی ہے اور ٹریڈ ہے. ڈیفینڈر ول بی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تھائموس, یہ جو آپ لوگ ہیں نا, یو آر دا ڈیفینڈرز آف یور کنٹریز اینڈ دیٹ کین ناٹ ہیپن وداؤٹ اے پیشن ریلیٹڈ ٹو دا کنٹری. اچھا, یہ پیشنز سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کہا کہ یہ ریشل پیشن ہو سکتا ہے کہ یہ ریس اچھی ہے, یہ پیشن مذہبی پیشن ہو سکتا ہے کہ اسلام جیسا مذہب اور امہ کی ضرورت ہے, اور اقبال کے جو امہ کا پرسیپشن ہے اس حوالے سے, اور قائد اعظم کا جو نیشن کا پرسیپشن ہے اس حوالے سے. مگر یہ تیسری چیز ہے جو پیشن ہے, جو اپنی ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں, جو اپنی آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ پاکستان ٹو نیشن تھیوری کے اعتبار سے بنا, مگر اس کا سروائیول اور اس کی انٹیگریٹی اور اس کی پروگریس کے اندر یہ پیشن اینڈ لو فار پاکستان سے آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. اور وہ پیشن جو ہے وہ مسلسل آپ کو اگنائٹ کرنا پڑے گا. یہ لیڈرشپ کی خوبصورتی ہے کہ وہ پیشن اگنائٹڈ رکھے, کیونکہ آج کل کے دور کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا مقابلہ کریں. ہم جیسا ملک, اس کی بندشیں ہیں ترقی کے اعتبار سے, اور 2-3 چیزوں کی کثر ہے. کثر کیا ہے؟ ہیومن ریسورس کی کثر ہے. یو آر اے ٹریجرڈ ہیومن ریسورس جو اس کورس سے نکلے. مثال کے طور پر کیوں ہیومن ریسورس کی کثر ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی پاپولیشن کے اندر آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں جن کو ہم نے تعلیم نہیں دی, وہ انسکلڈ لوگ بھی ہیں, سیمی اسکلڈ لوگ بھی ہیں, اور جو نئے دور کا انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے اس دور کے لیے تو یو نیڈ اے ہیومن ریسورس, اور بہت بڑی ہیومن ریسورس چاہیے. 22 کروڑ کی قوم کے اندر بہت بڑی ہیومن ریسورس چاہیے. تو لہٰذا ہیومن ریسورس کے بغیر قومیں ترقی مشکل سے کرتی ہیں. ایک اتفاقیہ کیفیت ہو جائے. یہ تو آپ لوگوں کا کمال ہے کہ یو کریٹڈ اے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ٹو انشور دیٹ پاکستان لیوز ان پیس وداؤٹ اینی بیڈ انٹینشن فار اینی بڈی, کہ آپ نے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ 7 سال میں ڈیولپ کیا. کریڈٹ ٹو یو اینڈ یور نیشن فار ہیونگ ڈن اے ٹریمینڈس جاب. اسی طرح سے آپ کی قوم نے بہت بڑے بڑے کام کر لیے. آج دنیا کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا تھا, ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کروں, آپ میں سے جو پڑھنے کے شوقین ہیں, رالف ڈوبیلی کی دی آرٹ آف کریٹیکل تھنکنگ. وہ بائسز کے اوپر اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے کہ ہیومن بائسز کیا ہیں. دنیا میں آج آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کے وزن مختلف ہیں, رنگ کی وجہ سے, آنکھوں کے رنگ کی وجہ سے, مثال کے طور پر مذہب کے رنگ کی وجہ سے. دنیا میں رائٹس ڈفرینٹ ہیں. پڑھی لکھی قومیں جو جمہوریت اور ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں, وہ ریفیوجیز کے حوالے سے کیا سلوک کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ایکسیڈنٹس کا, کل پرسوں ٹیکسس کے اندر ایک ٹریلر کے اندر جناب 40-50 لوگ مر گئے. امیگرینٹ ڈیسپریٹ, دنیا کے خراب حالات جو ہماری اپنی کریشن نہیں ہے, بہت ساروں کی کریشن ہے, ان خراب حالات سے بھاگتے ہیں. تو یہ تو آپ کا ملک ہے, بی پراؤڈ آف دیٹ فیکٹ کہ آپ نے 40 لاکھ لوگوں کو 40 سال پناہ دی ہے. ورنہ دنیا کے ریاکشن ریفیوجیز کے اعتبار سے یہ ہے کہ ڈوبنے دو ان کو میڈیٹرینین میں. جس طرح سے آئی وش all refugees in the world would have been treated as well as the Ukrainian refugees, کیونکہ انسان تو انسان ہے نا. مگر ان باعثز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ اچھے لوگوں کے باعثز ہیں. یہ نہیں کہ کوئی خراب قومیں ہیں ان کا باعث ہے اور آپ باعث نہیں ہیں. یہ اچھے لوگ بھی پرسیپشنز کے اعتبار سے باعث کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ہندوستان کے اندر جو باعث اب مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے, اٹس اے ویری ڈینجرس فینامینن. 2 نیشن کے اوپر مہر بھی لگا رہا ہے. ہمارے اس ریجن کے تعلقات کے اعتبار سے اہمیت ہے, اور دنیا کے اداروں کے اندر اس کی اصولوں کی اور موریلٹی کی اہمیت نہیں ہے. اب آئی بلیو ناؤ ویری اسٹرانگلی کہ یونائٹڈ نیشنز اور یہ سارے جو کام ہوئے تھے یہ صرف اس لیے ہوئے تھے کہ یورپ کو وار سے دور رکھا جائے, باقی دنیا کو تہس نہس کر دو. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور یہی ہوا. یہی میں نے اور آپ نے تو یہی دیکھا. آج کل میں ایک اخبار مثال کے طور پر پاکستان کے اخبار کے ساتھ نیو یارک ٹائمز آتا ہے, 3 پیجز بھرے ہوتے ہیں یوکرین میں کیا ظلم ہو رہا ہے, اور ہم اس ظلم سے گزر چکے ہیں. ہم نے وہ ظلم اپنے ملک میں دیکھا ہے, اور مشکل سے ہفتے میں 2-4 ہفتوں میں کبھی کوئی ذکر ہو جاتا تھا. ہم نے وہ مشکل, یہاں ہمارا ایک گریجویٹ فرام عراق ہے, ہم نے وہ عراق میں کیفیت دیکھی.
ظلم اور ستم کی، انسانوں کے بنائے ہوئے ظلم اور ستم کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو چشمے ہیں یہ باعث کے ساتھ ہیں، اور یہ اس میں انسان ہے، مگر صرف ایک قوم ہے، میں ہوپ کرتا ہوں وہ مسلمان امہ ہے جو باعث کے بغیر موریلٹی کی بنیاد پر کام کر سکتی ہے، جس کے اندر انسان کی قدر کرے، جس کے اندر کافر ہو مسلمان ہو اس کے اوپر ایک سا اصول لگے۔ یورپ کیوں نہیں چاہتا کہ مائیگرنٹس آئیں؟ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور گو بیک ٹو سروے ڈن بائی اکانومسٹ اباؤٹ 4-5-6 months ago، انہوں نے کہا کہ 4.2 بلین یوروز یورپ خرچ کرتا ہے کہ ریفیوجیز کو دور رکھو۔ اگر یہ داخل ہو گئے تو ہمارے قانون لگ جائیں گے ان کے اوپر، تو قانون بھی ریس، رنگ، نسل کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا بڑی پریشان کن ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، کیونکہ اس میں انسان کی اپنی سوچ شامل ہے۔ خیر، آئی کین ڈائیگریس اینڈ گو بیونڈ، مگر میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے اندر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دا ٹولز آف یور ڈیفینس کے اندر مسلسل چینج ہو رہی ہے۔ مجھے یاد ہے ویری ریسپیکٹڈ جنرل آف دی پاکستان آرمی مرزا اسلم بیگ صاحب، جب کویت کی وار کے بعد دی امریکنز ڈیسائیڈڈ ٹو گو ان این اٹیک عراق، تو یہ کہتے تھے کہ جی یہ 6 مہینے تک عراق کے اوپر قبضہ کر نہیں سکیں گے، بیکاز ہی تھاٹ کہ کنونشنل جو علم تھا ہتھیاروں کے اعتبار سے تو عراق کے لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے، مگر جب بہت بڑا ایج ہو جاتا ہے ٹولز کے اندر تو پھر وہ ڈیفینس مشکل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ٹولز جو ہیں وہ روزانہ چینج ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اس میں علم حاصل کرنا ہو تو یہ ڈارپا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی اور سم تھنگ ود دیٹ ٹائٹل ہے، اس کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو ٹولز کے اندر ویریشن اب کتنا ہے، بڑھ گیا ہے۔ اور ٹولز کی مدد سے اس وقت سیٹلائٹس، یعنی جیسے ہم راستوں کے اندر CCTV وغیرہ، سیٹلائٹس، ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی، اینڈ دے ہیو گیون اے $6 billion grant to Google to develop goggles for AR and VR combined، تاکہ جو سولجر ان دا فیلڈ ہے اس کو سارا ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہو واٹ از بیہائنڈ دس وال آلسو۔ اسی طرح سے ایز یو فلائی دا ٹولز، دا انفارمیشن پروسیسنگ از گیٹنگ فاسٹر اینڈ فاسٹر۔ اچھا جی، اب آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ اس کا مقابلہ بغیر علم کے بڑا مشکل ہے۔ دیکھو مسلمان کے ساتھ اللہ نے ایک وعدہ بھی کیا ہے کہ تمہیں طاقت 1 to 7، لوگ بعض فقہا یہ کہتے تھے کہ نبیوں کی زندگی میں 1:7 کا برتری مل سکتی تھی کہ 1 اور 7 کے مقابلے میں، اور اس کے علاوہ 1 سے 3 بھی ہو سکتی ہے، بٹ دیٹ از کہ ٹولز سملر ہوں۔ مثال کے طور پر بہت بڑا ایج نہ ہو، بہت بڑا ایج ہو تو پھر وہی مدد کرتا ہے، الم طرح کا فعال ربک باصحاب الفیل، وہی مدد کرتا ہے پھر، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اسٹریٹجی کے اندر دا ہیومن فیکٹر از دا موسٹ وائٹل فیکٹر۔ اگر آپ دنیا کی آج سیاست دیکھیں تو اٹ از دا ہیومن فیکٹر۔ اچھا، ہیومن فیکٹر پلس اندر ایج آف ہیوبرس، جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے نا، اس کا ایک ہیوبرس ہوتا ہے، اس کا ایک گھمنڈ ہوتا ہے، اس کی ایک دھمکی ہوتی ہے نا، اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جس کے اندر یو آر ناٹ ایکولز، therefore the strategy is quite different۔ اور ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں، کمزور آدمی کے اصولوں کو دیکھتا کون ہے، سنتا کون ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے ایک بڑا ٹارگٹ ہے۔ اب مگر جو میں ہوپ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا ترقی کرتی ہے ناٹ اونلی ایکسیڈنٹل، سم ٹائمز اٹ از آلسو ایکسیڈنٹل، کہ آپ نے کوئی اچانک کوئی چیز ڈسکور کر لی، اس کی بنیاد پر آپ ترقی کرتے ہیں۔ دنیا ترقی کرتی ہے جیسے میں کہہ رہا تھا صرف ہیومن ریسورس سے۔ اگر تیل ہو سارے مشرق وسطیٰ کے اندر ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں کے پاس، ہیومن ریسورس کی کمی ہو تو دوسرے آتے ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ آپ کے ہاں جتنا بھی نیچرل ریسورس ہو، ہیومن ریسورس کی کمی ہو تو پھر دین اگین یو کین ناٹ یوز واٹ ایور از رائٹ فلی یورز
to be able to progress in the comity of nations. تو لہٰذا پروگریس کے لیے ہیومن ریسورس کے اندر ایک اور چیز آپ ڈالیے، انسٹیٹیوشنز جان ہوتی ہے. یہ ڈیرن ایسیموگلو اور رابنسن کی کتاب ہے وائی نیشنز فیل، اینڈ دے ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ انسٹیٹیوشنز، اینڈ ویری گڈ ایگزامپل، لک ایٹ دا ڈفرنس بٹوین نارتھ کوریا اینڈ ساؤتھ کوریا. سیم پلیس، سیم پیپل، سیم ریس، سیم کلچر، سیم ویدر ایٹسیٹرا، but there's a huge difference how you manage things. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا دیٹ ایگزامپل شوڈ سفائز کہ انسٹیٹیوشنز میٹر. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بھی کیا، آپ بھی بڑے کامیاب لوگ ہیں. یہ جو مسلسل ایک راگ الاپا جاتا ہے کہ یہ خامیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں. آپ نے کووڈ کے اندر پاکستان نے کتنا بہترین مقابلہ کیا. اینڈ دا سیم پیپل، سیم ریس، سیم ایٹماسفیئر، سیم ڈی این اے in the neighboring country did not fare well because you made the right decisions at the right time, which is very important. اور دوسرے مجھے جو ایک کسر نظر آتی ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر اور دوسرے ممالک کے اندر، وہ یہ بھی ہے کہ دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اے آئی کے حوالے سے. ان فیکٹ yesterday some of you who are familiar with Twitter, I tweeted about an article on artificial intelligence only yesterday. اینڈ وہ اکانومسٹ کے ایک بریف ہے، بڑی اچھی بریف ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واٹ کین اے آئی ڈو ان آل ایسپیکٹس. یعنی انسان کی تھنکنگ کا مقابلہ اب کر رہی ہے. ایک ایلن ٹیورنگ کا نام سنا ہوگا آپ، تو بہت سارے یہاں اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. ہی واز دی سو کالڈ فادر آف ماڈرن computing thoughts, at least if not computers itself. He broke the code of submarine German submarines in the Second World War. Alan Turing, mathematician. تو ایلن ٹیورنگ نے ایک ٹیورنگ ٹیسٹ کا کہا، اور اس نے کہا کہ کمپیوٹرز اتنے ترقی کر جائیں گے کہ اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ کمپیوٹر آر ایکول ٹو ہیومنز اور مے بی بیٹر دین. وہ یہ ہے کہ ایک کمرے میں کمپیوٹر ہو جو رسپونڈ کر رہا ہو سوالات کے،